अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। अल्लाह पाक सूरह हूद में फरमाते हैं कि तुम्हारा रब इतना जालिम नहीं है कि तुम लोगों को इसका सिला न दे। तुम लोग जो नेकियां करते हो नेकियों का तुम्हें जो है इसका नेकियों का बदला न दे। तो अल्लाह पाक ऐसे नहीं है। अल्लाह पाक सूरह हूद में ये फरमा रहे हैं। और जो लोग गुनाहगार हैं, जो ईमान नहीं रखते, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह जो है जहन्नुम को भर देंगे ऐसे लोगों से जो गलत काम करते हैं, जो अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलते, जो गुनाहगार हैं, जो बुत परस्ती करते हैं, जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, जो गुनाहों में पड़े रहते हैं, जो ज़ना करते हैं और गफलत में पड़े रहते हैं और इस दुनिया की ऐशो इशरत के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह पाक हमें कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कुरान मजीद में कि मैं तुम लोगों के लिए ऐसा अल्लाह ने हम लोगों के लिए अजाब तैयार किया है कि जो जहन्नुमी लोग होंगे ना, अल्लाह पाक उनके सर पे एक खौलता हुआ पानी डालेंगे। अब वो खौलता हुआ पानी ये हमारा नॉर्मल पानी नहीं होगा जो हम घर में गर्म कर लेते हैं या वो गीजर में गर्म हो रहा है, नहीं, वो अल्लाह की जहन्नुम का पानी होगा। जब अल्लाह हमारे सरों में वो पानी डालेंगे तो हमारे जब जिस्म में वो पानी जाएगा तो हमारा जिस्म खोखला मतलब खत्म हो जाएगा। इतना खतरनाक वो पानी होगा और जिस्म गल जाएंगे, सर गल जाएंगे हमारे उस पानी से, फौरन फौरन से गल जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े अजाब अल्लाह पाक ने हमें बताए हैं कुरान मजीद के तर्जुमे में। कुरान मजीद हम पढ़ते हैं लेकिन हम तर्जुमा नहीं पढ़ते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि अल्लाह पाक क्या बात कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, क्या निशानियां बता रहे हैं। अब इसी तरह अल्लाह पाक ने जन्नत की निशानियां भी बताई हैं कि जन्नत में भी अल्लाह ने हमारे लिए सिर्फ नहरें नहीं रखी कि बार बार नहरों का जिक्र होता है, नहीं, अल्लाह ने जन्नत को छुपा दिया है। जैसे कि ये छोटी सी दुनिया को हमें दिखा दिया है अल्लाह ने, तो हम इनके पीछे भाग जाते हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम लोग इस दुनिया की चीजों के पीछे भागते हो, तुम इस दुनिया की जो तुम्हें लज्जतें दिख रही हैं उस लज्जतों के पीछे तुम भागते रहते हो और एंड ये होता है कि तुम्हारी मौत तुम्हें आ जाती है लेने और तुम इस दुनिया से चले जाते हो और तुम्हारी लज्जतें आखिरी सांस तक खत्म नहीं होंगी अगर तुमने अपनी लज्जतें खत्म नहीं की। तो अल्लाह पाक यही फरमा रहे हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये दुनिया की लज्जतें बहुत थोड़े से टाइम की थी। अब जन्नत की लज्जतें अल्लाह ने जन्नत को छुपा दिया है। अगर अल्लाह ने जन्नत को दिखा दिया होता या जन्नत को हमारे सामने रख दिया होता तो फिर हम सारे जानमाज पे बैठे रहते, भाई लोग जो होते हैं वो मस्जिदों में बैठे रहते, मतलब कि फिर हम अल्लाह को भूलते ही नहीं, हम सारे अल्लाह के कामों में लगे रहते और हर वक्त अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहते और यहाँ तक कि हम दुनिया के सारे काम छोड़ देते और बस अल्लाह अल्लाह करते अगर हम जन्नत देख लेते। अल्लाह पाक फरमाते कि अगर ये लोग जन्नत देख लेते तो ये लोग तो फिर इसी तरह जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा गया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जन्नत जाके देखो, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत इतनी खूबसूरत थी कि उन्होंने आके अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह ये क्या आलीशान जगह है, तो यहाँ पे कौन कौन लोग जाएंगे। जब अल्लाह से फरमाया गया कि कौन कौन लोग जाएंगे तो अल्लाह ने कहा ये मेरे ईमान वाले लोग यहाँ जाएंगे। इसी तरह फिर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ जाके अब दोजक देखो। जब वो दोजक देखने गए तो वो बहुत मतलब अफसरदा हो गए कि ये दोजक इतना सदमा उनको लगा, इतनी खतरनाक जगह थी दोजक, इतना खतरनाक तरीन मंजर था। तो उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जाएंगे क्योंकि हमारे ऐसे अमाल नहीं है। तो अल्लाह पाक ने कहा कि हाँ, मैंने जन्नत उन लोगों के लिए रखी है जो ईमान वाले हैं और दोजक उनके लिए है जो गुनाहगार हैं, जो ईमान वाले नहीं है, उनको मैं दोजक से भर दूंगा, दोजक फुल हो जाएगी। मतलब इतनी 70 से ज्यादा जो है वो जहन्नुमी होंगे और एक जो होगा वो जन्नती होगा। तो लेकिन बात यह है कि हम इतने गुनाह करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम शायद हम हमेशा रहेंगे इस दुनिया में। हमारे सामने ही अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम लोग देखो कि तुम लोगों के सामने ही कितनी मौतें हो जाती हैं। तुम लोगों ने सोचा होता है, मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं होता कि कब कौन इस दुनिया से चला जाता है। हमारे रिश्तेदार हो जाते हैं, हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो कम एज में चले जाते हैं और कोई बहुत ज्यादा बड़ी एज में चले जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, लेकिन क्या हमें पता होता है? अब हम अपने बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं कि हम भी बहुत ज्यादा लंबी उम्र की जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह वो लोग चले गए इसी तरह हम भी चले जाएंगे।
تو جتنے زیادہ ہو سکے ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں اور کے دنیا کو فوکس نہیں کرنا، اللہ کو فوکس کرنا ہے. کیونکہ بات بات پہ اللہ پاک جب قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے ایک سخت عذاب تیار کیا ہے، تو اللہ کی ذات بہت زیادہ بڑی ہے. اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے تو اللہ پاک نے پھر عذاب بھی اسی طرح کا تیار کیا ہوگا نا. ایسے ہی نہیں ہوگا صرف ہمارے پہ ایک چھوٹا سا جو ہے کوئی کاکروچ پھینک دیا یا کچھ چھپکلی پھینک دی، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے اللہ کا عذاب تو پھر بہت خطرناک ہوگا. تو اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ڈرو میرے خوف سے. مجھے مطلب تمہارے دل اور دماغ میں خوف ہونا چاہیے، تمہارے دل اور دماغ میں ہر وقت میری فکر ہونی چاہیے. تمہیں صبح شام اور جب تم آدھی رات کو اٹھتے ہو، جیسے عبادت کرتے ہیں ہم، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنے بستروں کو چھوڑو، تہجد کی نمازیں پڑھو اور مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے توبہ کرو. اور اللہ پاک تھکتے نہیں ہیں ہمیں معاف کرتے کرتے. ہم تھک جائیں گے معافی مانگتے مانگتے، لیکن اللہ پاک ہمیں معاف کر دیتے ہیں. ہر بار جتنے بھی ہم گناہ کریں ہمیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن سچی توبہ کرنی ہے. سچی توبہ مطلب کہ دوبارہ ہم وہ کام نہیں کریں گے. اور اگر ہم سے شیطان وہ کام کروا دیتا ہے تو پھر ہمیں اللہ سے معافی مانگتی رہنی ہے، کیونکہ شیطان سے بھی اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ میں تب تک اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. تو شیطان نے بھی یہی بات بولی اللہ سے کہ میں تب تک ان کو بہکاتا رہوں گا جب تک یہ اس دنیا سے جائیں گے نہیں. تو ہمارے پیچھے تو شیطان ہاتھ دھو کے سب کچھ دھو دھا کے لگا پڑا ہے. تو اسی لیے شیطان کو ہرانے کے لیے بہت مشکل کام ہے شیطان کو ہرانا، کیونکہ ایمان والے لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ سچے ایمان والے، وہ بھی بہک جاتے ہیں، وہ بھی بھٹک جاتے ہیں. اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ انسان پسند ہے کہ جو دنیا کے سامنے بھی اچھا ہو، اور اگر وہ اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، تو وہ تب بھی اچھے کام کرتا ہو. مطلب اس کو تب بھی یہ ہو فیل کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو مجھے اللہ تو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں روزے نہیں رکھنے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں نیک کام نہیں کرنے. سارے اچھے کام ہمیں اللہ کی ذات کے لیے کرنے ہیں. اگر ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے تو پھر دنیا، اللہ پاک کے پاس جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے جب تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے یہ کام کیے تھے، اب دنیا سے ہی اس کا ثواب تم لے لو. اب دنیا میں کوئی ایسا ہے نہیں جو ہمیں اس کا بدلہ وہاں دے گا. تو ہمیں نیکی کا ثواب، نیکی کا بدلہ، نمازوں کا بدلہ، ہر چھوٹے بڑے اچھے کاموں کا بدلہ جو ہے وہ اللہ ہی دیں گے. اس کے بدلے ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے. تو جب بھی ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں تو ہمیں پوری پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ نیکی ہم کسی کو بتائیں نہیں. جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی بھی مدد کر دی کسی بھی حوالے سے، تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ایک دو لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت نہیں بتاتے، کچھ ٹائم گزر گیا، کچھ ٹائم بعد بتا دیتے ہیں کہ یار میں نے اس کی مدد کی تھی، اس نے مجھ سے بولا تھا، اور اس طرح کچھ بھی کوئی بھی چھوٹی سی بھی نیکی ہوتی ہے تو ہم فوراً بتا دیتے ہیں. فوراً نہیں بتاتے تو ہم 2-3 سال کے بعد تو لازمی بتا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اپنی نیکی ضائع نہیں کرنی. اللہ پاک اس نیکی کا ثواب آدھا کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ سے اس نیکی کا اجر لینا ہے تو اللہ کے لیے ہم نے وہ نیکی کی ہے، اس نیکی کو چھپا دینا ہے. جیسے کر کے بھول گئے، 2 سال کیا 3 سال کیا 10 سال بعد بھی ہمیں اس نیکی کو اپنی زبان پہ نہیں لانا، اور ہمیں بولنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس نیکی کو ختم کر دیا، آدھا کر دیا. اللہ پاک فرشتوں سے فوراً کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو نیکی ہے لکھ دو کہ یہ دنیا والوں کے لیے کی ہے. فوراً فرشتے وہ مٹا دیتے ہیں اور وہ دنیا والوں کے لیے لکھ دی جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے دوبارہ کسی انسان کو اگر کوئی نیکی گنوا دی کہ ہاں وہ میں نے اس دن اس کے ساتھ یہ کام کیا تھا، ہاں اس نے مجھ سے یہ چیز مانگی تھی تو میں نے دے دی تھی، تو کیا ہوتا ہے وہ نیکی، اللہ پاک کہتے ہیں کہ اب یہ نیکی نہیں ہے. اس نے دوبارہ یہ بات بولی ہے تو اس کا مطلب اب یہ نیکی نہیں ہے، اب اس کی یہ نیکی ہی مٹا دو. تو بھائی وہ سرے سے نیکی ہی مٹ جائے گی ہماری. اس لیے جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کریں، نیک عمل کریں، کسی کی ہیلپ کریں، مدد کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، کسی کی بھی غریب کی مدد کریں، یا نماز پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن مجید پڑھیں، تہجد پڑھیں، کچھ بھی اللہ کے لیے عمل کریں، تو اس کی توقع جو ہمیں رکھنی ہے وہ ہمیں اللہ سے رکھنی ہے، کیونکہ اللہ ہی اس کا بڑا اجر دینے والے ہیں. دنیا ہمیں بڑا اجر نہیں دے گی. جب بھی ہمیں کام کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ جو کام تمہیں نیکیاں کرنی ہے میرے لیے کرو. اگر دنیا کے لیے کرو گے تو پھر دنیا ہی تمہیں اس کا صلہ دے گی. میں اوپر جا کے میں بولوں گا تم نے یہ عمل میرے لیے کیا ہی نہیں تھا، تو پھر میں اس کا بدلہ کیوں دوں. اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تو ہمیں اللہ کے لیے کرتے جانا ہے. اور کچھ نیکیاں دکھا کے کرنی ہوتی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کچھ نیکیاں مطلب دکھا کے مطلب بتا کے کرنی ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم نے کسی کو صدقہ دیا
یا کسی کو خیرات دی تو کبھی بتا کے کرو تاکہ دوسروں کو بھی اس چیز کی عمل ہو، دوسروں کو بھی اس چیز کا عمل ہو، اور کبھی چھپا کے کرو، دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ یہ کہ ہم چھپا کے کریں کیونکہ ہمیں اس کا اجر اللہ سے ملنا ہے۔ اور جنت اللہ نے ہمارے لیے بہت اچھی تیار کی ہے، اللہ نے جنت کو بہت مطلب چھپا دیا ہے، ہمیں نہیں دکھ سکتی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جہاں سے تمہاری سوچ شروع ہوگی نا، جس حد تک تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یہ چیزیں ہوں گی، اس کے بعد سے وہ جنت اسٹارٹ ہے، اور تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت میں نے تمہارے لیے وہ انعامات چھپا کے رکھے ہیں کہ تم مطلب ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ اور ہم اتنے سے تو ہیں ذرے کے برابر اللہ کی نظر میں، ہماری سوچ بھی ذرے کے دماغ کتنا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا دماغ ہے نا، تو اتنے سے چننے سے دماغ میں کیا ہمارے دماغ میں آئے گا، جنت کا تصور تو ہمارے ذہن و خیالات میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں جنت کا ذکر بتایا ہے کہ جنت میں بہت زیادہ نہریں ہوں گی، شفاف پانی ہوگا، زعفران کی زمین ہوگی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور کھجور ہوں گے، اتنے بڑے بڑے کھجور ہوں گے کہ ہم جب وہ کھجور کھائیں گے تو مطلب وہ ختم ہی نہیں ہوگی، اور وہاں پہ پیڑ ہوں گے، ہر چیز تازی، اچھی، فریش، اور ہر چیز بہت زیادہ لذیذ ہوگی، جو دنیا میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو وہاں پہ ہوں گی، اور ہمیں ہر وہ اچھی کانچ کے محل ہوں گے، شیش محل ہوں گے، اس طرح کے محل جو ہے اللہ نے ہمارے لیے بنا کے رکھے ہیں، لیکن تب ملیں گے وہ ہمیں جب ہم نیک اعمال کرتے ہوں گے۔ اور اچھا، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار قبر کے عذاب سے ہمیں اللہ پاک بچائے، قبر کے عذاب سے اللہ پاک بچائے، نہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں کہ ہم جب قبر میں جائیں، کیونکہ قبر میں کوئی عذاب ایسا نہیں ہوتا جو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قبر بھی ایسی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی اچھا انسان ہے تو اس کی وہ قبر کے عذاب سے، مطلب قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے، عذاب صرف انسان کے ساتھ ہے، کیونکہ جیسے ہم اعمال کریں گے ہماری قبر میں ویسا ہی ہوگا، ہم اچھے اعمال کریں گے ہماری قبر میں ویسا ہی ہوگا، تو اعمال ہمیں اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں، تو قبر کے عذاب سے نہیں، اللہ پاک ہمارے اعمالوں کو اچھا کرے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جب بھی اس دنیا سے جائیں تو اچھے اعمالوں کے ساتھ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، جب قبر میں جائیں گے نیک ہوں گے تو ویسے ہی ہماری قبر میں اللہ کا نور ہوگا، اور اگر ہم برے اعمال کرتے ہوں گے تو پھر قبر میں بچھو، کیڑے مکوڑے، پتہ نہیں اللہ پاک کس کس عذاب سے ہمیں عذاب دیں گے، کس قدر کا عذاب دیں گے، اور ہمیشہ یہی ہوگا جب قبر میں جنت کی کھڑکی ایک دفعہ کھول دی جاتی ہے تو اللہ پاک جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں کہ اب وہاں سے جنت کا منظر تم لیتے رہو جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی۔ اور اسی طرح دوزخ ہوتی ہے، دوزخ کی کھڑکی جب کھل گئی تو دوزخ کی آگ اتنی زیادہ وحشت والی ہے کہ وہ قبر میں بھی اس کے جو ہے نا اثرات شروع ہو جائیں گے، تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہے، شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کوئی کبھی بھی مر سکتا ہے، تو ہمیشہ وضو میں رہنا چاہیے، وضو ہمارا جیسے ہی ٹوٹے تو ہمیں دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ وضو میں سب سے بڑا دشمن جو ہے نا، شیطان کہتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن میرا وہ ہے جو وضو میں ہے، تو شیطان ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا، شیطان وسوسے نہیں ڈال سکتا، شیطان کی باتوں میں ہم نہیں آ سکتے، شیطان ہمیں اللہ سے غافل نہیں کر سکتا، شیطان ہماری نمازوں کو قضا نہیں کروا سکتا، شیطان ہمیں قرآن مجید پڑھنے سے نہیں روک سکتا، تو اسی لیے وضو میں رہیں، اور ہر وقت جو ہے اللہ کا ورد اپنی زبان میں رکھنا چاہیے، آپ کسی سے بات بھی کر رہے ہیں تو اللہ کا ورد، اللہ کا خیال ہمارے دماغوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو ہمیں اللہ کا ورد رکھنا ہے، کیونکہ وضو میں رہنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ورد کرنے سے ظاہر سی بات ہے اللہ ہمارے قریب رہیں گے، جب ہم کسی سے زیادہ باتیں کرتے ہیں تو وہ انسان ہمارے قریب رہتا ہے نا، تو اسی طرح ہم جب اللہ کا زیادہ نام لیں گے تو پھر اللہ ہمارے قریب رہیں گے، استغفار کرتے رہیں یا سبحان اللہ پڑھتے رہیں، کچھ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو اسی لیے شیطان ہم سے دور رہے گا جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو، اور پھر ہمارا ایمان بھی خراب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کتنے اچھے اعمال کر لیتے ہیں، رمضان میں تو ہم بہت زیادہ نیک بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم ایسے شیطان بن جاتے ہیں بالکل استغفر اللہ کے، مطلب ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم کبھی وہ انسان تھے ہی نہیں، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر عذاب آتا ہے، جب ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو یہ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر عذاب نہیں آتا، پریشانیاں آتی، ان کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو یہ لوگ مجھے بھول جاتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ، کیسے انسان ہے یہ جس نے اتنا کچھ کیا، مطلب اللہ پاک کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں جس انسان نے ان کی پریشانی کو ختم کیا، مجبوریوں کو بھگایا، ان کو دنیا میں سکون دیا، چین دیا، اور اسی کو یہ بھول جاتے ہیں۔
تو اس لیے اب رمضان ہے، رمضان میں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے روزے رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، ورنہ ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہمیں اللہ پاک اس قابل بھی سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا کچھ کمال نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہمیں اللہ نماز کے لیے بلا رہے ہیں کہ نماز پڑھو، ہمارے دل میں خیال آ رہا ہے تو پڑھنی ہے۔ اسی طرح ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنی نمازوں کو قائم رکھنا ہے، قرآن مجید کو پڑھتے رہنا ہے۔ رمضان اس لیے نہیں آتے کہ ہم نے صرف روزے رکھے اور اس کے بعد ہمارے روزے ختم، چلو بھائی اب واپس ویسی ہی لائف گزارو جیسی ہم پہلے گزار رہے تھے، نہیں۔ رمضان اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں ایک جیسے کورس ہے، رمضان نا ایک کورس ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ پہ کیسے چلنا ہے، اللہ کی راہ میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ روزوں کا حکم نہیں ہوتا لیکن نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید پڑھنی ہے، برے کام چھوڑنے ہیں، زنا چھوڑنا ہے، چغلی چھوڑنی ہے، اور گانے سننا چھوڑنا ہے، موویز دیکھنا چھوڑنا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، تہجد پڑھنی ہے۔ تراویح تو ہم اس وقت نہیں پڑھتے لیکن قیام اللیل، تہجد کی نماز اس طرح سے پڑھتے رہنا ہے۔ آدھی رات کو قرآن مجید پڑھ لو، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لو، اس طرح اللہ پاک نے ہمیں یہ پورا ایک کورس کروایا ہے، پورے مہینے اللہ پاک کورس کرواتے ہیں۔ اس کورس میں صرف روزے رکھنا نہیں ہوتا، اس کورس میں یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ سیکھو، پورے سال تم لوگوں نے گناہ کیا، ایک مہینے میں سیکھو تاکہ تم اگلی بار جو اب تمہارا رمضان جائے تو رمضان کے بعد بھی تمہاری یہی زندگی ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، رمضان چلے گئے اور ختم کہانی۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں جو اعمال ہم ابھی کر رہے ہیں ہمیں وہی کرتے رہنا ہے، اللہ کو ہمیشہ راضی رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بیٹا سدھر جاؤ، تھوڑا سا وقت ہے، اس کے بعد جب ہماری اللہ پاک بھی تب تک معاف کرتے ہیں جیسے کہ ابھی میں اگر مرنے والی ہوں، فوراً میری سانس رکنے والی ہے یا مجھے پتا چل جائے کہ 2-3 منٹ میں مجھے ملکن موت لے جائے گی، تب اللہ پاک معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لی موت، اب ہم نے اپنی آنکھ سے عذاب دیکھ لیا تو اللہ پاک ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ پاک معاف جب کرتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم مرنے والے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے معافی ہمیں تب تک دینی ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں معافی تب تک دینی ہے جب تک کہ ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں اور چل پھر رہے ہیں، یا بیمار بھی ہیں تو ہم تب تک معاف کر سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں۔ لیکن اگر ہماری سانس ختم ہونے والی ہوگی، ہم معافی مانگیں گے، اس وقت ہمارے لوگوں کی زبانوں سے یہی نکلتا ہوگا، ظاہر سی بات ہے جب اپنے آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے تو یہی بولیں گے نا کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو پھر معاف ہی نہیں دیں گے۔ اللہ پاک بولتے ہیں میں بہت بے رحم بن جاؤں گا، تم لوگوں کی آوازیں جو تم چیخ رہے ہوگے نا مجھے نہیں سنائی دیں گی، یہاں تک کہ جو تم فرشتوں کو واسطہ دو گے نا، فرشتے بھی تمہاری وہ ہم اللہ کے واسطے دیں گے مرنے کے بعد فرشتوں کو، تو فرشتے بھی وہ باتیں نہیں سنیں گے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو پکا کر لینا ہے اس چیز پہ کہ جو کام ہم ابھی رمضان میں کر رہے ہیں وہی ہمیں پورے رمضان کے بعد تک کرتے رہنے ہیں۔ اور یہ 10 رمضان 21 روزہ 20 روزے سے جو راتوں کی عبادت شروع ہوتی ہے وہ اللہ پاک بہت زیادہ اللہ پاک کو پسند ہے، اور اللہ پاک اس میں بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح بھی اللہ کو راضی کر سکیں، جو جس طرح پڑھ سکیں، اللہ کا نام لے سکیں، تو بس اسی میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعائیں کرنی ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک ہماری مغفرت کرتے ہیں، کیونکہ کیا ہو بھی سکتا ہے کہ ہم 10 دن جئیں اور 11ویں دن مر جائیں، جس دن عید ہو اس دن مر جائیں، اللہ کے آگے ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم کبھی بھی مر سکتے ہیں، یہ ہمیں اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھنا ہے، ہم کبھی بھی مر سکتے ہیں، کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بڑے ہوں، کوئی بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ موت بتا کے نہیں آئے گی، موت ہمیں لیٹر دے کے نہیں آئے گی کہ ہمیں مر جانا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں پہلے سے اس کی تیاری رکھنی ہے، اسی لیے ہمیں ایسے ہی کام کرتے رہنا ہے، اور اس 10 رمضان میں تو ہمیں عہد کر لینا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں گے۔ تو اسی لیے روزانہ رات کو جو ہے عبادت کرتے رہیں، اور فجر تک جو بھی ہماری روٹین چل رہی تھی ابھی 20 رمضان میں، 20 روزے میں جو ہماری چل رہی تھی، اس کو 2 گنا 3 گنا زیادہ کر دیں۔ جیسے ہم تراویح پڑھ رہے تھے تو اس کے بعد بھی ہم اور زیادہ اچھے اعمال کرتے رہیں، اور برائیوں سے تو خاص کر ہمیں بچنا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں نیک عمال کیے اور یہاں ہم نے برائی کر دی تو پھر فائدہ نہیں ہوا نا اس کا۔ تو نیک عمال کے ساتھ ساتھ گناہ بھی چھوڑنا ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری جو ہے گناہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے؟ تو ہمیں پتہ اسی طرح چلے گا ہمارے گناہ معاف ہو گئے جب ہمارا دل کرے گا نماز پڑھنے کا، قرآن مجید پڑھنے کا، بار بار اللہ کا ذکر کرنے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہیں۔
اللہ حافظ.